अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, 55 साला सहाफ़ती तजर्बा, सिफारतकारी में भी आला खिदमात, तालीमी मैदान में एक अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले अताउल हक कासमी को सुप्रीम कोर्ट ने कल ताहयात किसी भी सरकारी ओहदे के लिए नाअहल करार दिया है। अताउल हक कासमी को दिसंबर 2015 में पीटीवी का चेयरमैन तैनात किया गया था, लेकिन 2 साल के अरसे के बाद एमडी पीटीवी का ओहदा संभालने पर एक तनाज़ा पैदा हुआ और उसके बाद से अताउल हक कासमी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बाद फिर तफसीलात सामने आईं कि अताउल हक कासमी ने 2 साल के इस अरसे में पीटीवी से तनख्वाह और जो मराद थी, इस सब कीमत में 27 करोड़ रुपए वसूल किए। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस केस के ऊपर अपना फैसला सुनाया और ये कहा कि अताउल हक कासमी साबिक वज़ीर इत्तलात, साबिक वज़ीर ख़जाना और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद को 19 करोड़ रुपए कौमी ख़जाने में जमा करवाने होंगे। ये हुक्म दिया कल सुप्रीम कोर्ट ने। ताहम इस पूरे केस का सबसे अहम नुक्ता ये है कि अताउल हक कासमी की तकर्री भी ज़बानी कलामी हुई, जबकि उन्हें मराद भी वज़ीर आज़म की ज़बानी हुक्म पर ही दी गई थी। सवाल ये है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ये तजर्बाकार लोग होते हैं, ये ज़बानी हुक्म पर आखिर क्यों अमल करते हैं? वो इन अहकामात को सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? क्यों जो वज़ीर होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं, उनको क्यों कानून से आगाह नहीं किया जाता? क्या ये ब्यूरोक्रेसी की नाअहली नहीं है और क्या ये ब्यूरोक्रेसी की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो नए आने वाले जो वज़ीर आज़म हैं, हुकूमती ओहदेदार हैं, उनको इन तमाम क़वानीन के बारे में आगाह करें और कानून के बरखिलाफ़ जाने पर अगर उनको कोई अहकामात दिए जाएँ वो इसको मानने से इनकार कर दें? ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? क्या जो तब्दीली सरकार है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये जो ज़बानी कलामी अहकामात की एक रिवायत चलती आ रही है, क्योंकि फवाद हसन फवाद ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि पिछले 15 सालों से ये तैनातियाँ ऐसे ही होती आ रही हैं। इस पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा होगा, इसमें हम बात करेंगे जो एक वावेला मचा हुआ है, डीजी नैब सलीम शहजाद ने जो टीवी में आकर इंटरव्यूज़ दिए हैं, इस हवाले से कौमी असम्बली में जमा कराई जाने वाली तहरीक इस्तेहकाक है, इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई नैब का जो इदारा है अरकान असम्बली की पगड़ियों को उछाल रहा है। नून लीग ने एक बार फिर से कहा है कि एहतसाब हमसे शुरू करें, लेकिन जब एहतसाब होता है तो ये लोग इंतकाम का रोना जो है ना वो रोना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है और क्या वजह है कि डीजी नैब को टीवी पे आकर जो जारी केसेस हैं इस पर बात करना पड़ी? क्या डीजी नैब अपनी मर्ज़ी से टीवी चैनल पर आए क्या और इस तरह के इंटरव्यू उन्होंने दिया? क्या इस तरह के इंटरव्यूज़ देना नैब के कवानीन के ख़िलाफ़ नहीं है? आज इस पर डीजी नैब से मैंने टेलीफोन पर ख़ुद बात की। मैं आपको बताऊँगी प्रोग्राम में आगे चल कर के वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आए थे या चेयरमैन नैब की मर्ज़ी से टीवी पर आके उन्होंने इंटरव्यू दिया। प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। जबकि आम सवाल ये भी है कि अपोजिशन की इस बारे में तनकीद किस हद तक जायज़ है कि हुकूमत और नैब एक पार्टी बने हुए हैं। इस पर बात करेंगे और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा उसमें हम बात करेंगे कि जदीद दौर है ना हमारा टेक्नोलॉजी का, इसने हमारी ज़िंदगी में जहाँ आसानियाँ पैदा की हैं, वहीं ये टेक्नोलॉजी हम सब के लिए मुश्किलात भी पैदा कर रही है। हाल ही में हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड सामने आए हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में अकाउंट्स को हैक किया गया। आम जो आवाम है, उनकी जो इतनी मेहनत की कमाई है, उनसे लोगों को हाथ धोना पड़े हैं। सवाल यह है कि क्या इस तरह के कामों में बैंक के मुलविस होने को नज़रअंदाज किया जा सकता है? जबकि आम सवाल ये भी है कि पाकिस्तान में इस हवाले से क़वानीन तो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इन पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? इस तरह के साइबर हमलों से कैसे बचा जा सकता है और कैसे इन कार्ड्स के इस्तेमाल को रोका जा सकता है? एहतियाती तदाबीर क्या हो सकती हैं इन कार्ड्स के इस्तेमाल से ताकि आपका डाटा हैक ना हो सके? इस पर भी हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ कराची स्टूडियो से ज़फ़र हिलाली साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, पीटीआई के रहनुमा हुमायूं अख्तर साहब हमारे साथ हैं और साबिक चेयरमैन और एमडी पीटीवी अताउल हक कासमी साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और साबिक डीजी नैब पेशावर ब्रिगेडियर असलम घुमन भी हमारे साथ होंगे। प्रोग्राम में मेरे तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कासमी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपसे शुरू कर लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो हम आपका स्टैंड ही जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, क्योंकि जो मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, सुन रही थी, उसमें बकौल आपके ना तो आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, ना ही किसी से कहा था, जिसका मतलब ये होता है कि आपको हुकूमत की जानिब से आपकी तैनाती हुई बकौल आपके। इस फैसले पर आपका स्टैंड क्या है, मौक़िफ़ क्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने आपका फैसला दिया?
بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو میں تسلیم کرتا ہوں میں، کیونکہ وہ ہماری عدلیہ ہے اور عدلیہ کی بات سے اختلاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں جو سوچتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر میں پٹیشن فائل کروں گا میں، اور اس کے بعد دیکھیں گے۔ باقی مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے کہ پہلے جن دوستوں کا آپ نے نام لیا ان کو صرف ٹی وی پر دیکھا اور سنا کرتے تھے، آج ان سے ہم کلامی کا موقع بھی ملے گا۔ ایک بات میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ میں نے اس کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا، اس کے لیے بالکل وہی سارا طریقہ کار اختیار کیا گیا جو ایسی ملازمتوں کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے نہ تو تنخواہ مانگی تھی، نہ میں نے درخواست دی تھی۔ مجھے ایک لیٹر ملا، اور جو کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مجھے، کیونکہ میں ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے جو چیئرمین ہوتا ہے نا، تو وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مجھ کو چیئرمین منتخب کیا، اور وہی طریقہ آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ اب میں ایک بات کلیئر کر دوں بہت زیادہ، جو عام آدمی ہیں، آپ تو خیر سمجھتے ہوں گے، یہ جو 19 کروڑ روپے ہیں یہ میری جیب میں نہیں گئے، یعنی پی ٹی وی سے نکل کر میرے اکاؤنٹ میں یہ نہیں آئے۔ میں تھوڑا سا اس کا یہ آپ کو میں حساب بتا دیتا ہوں کہ جب میں نے پی ٹی وی جوائن کیا تو میں نے محسوس کیا، کیونکہ میرا پی ٹی وی سے تعلق 35 سال کا ہے۔ میں نے خواجہ انسان لکھا، اس میں نے شب دیگ لکھا، حویلی لکھا، اور پتہ نہیں کتنے ڈرامے لکھے، اور ان تمام ڈراموں کے دوران ریکارڈنگ کے وقت میں خود موجود ہوتا تھا، چنانچہ کیمرہ مین ہوں، لائٹ والے ہوں، کوئی ہوں، ان سب کے مسائل سے بھی مجھے آگاہی ہوئی۔ تو میں نے محسوس کیا کہ وہ جو اس کی عظمت رفتہ ہے پی ٹی وی کی، وہ مجھے بحال کرنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے ایم ڈی کی مرضی سے۔ ایم ڈی کیونکہ فیصلے اس میں یہ تھا کہ ایم ڈی جو ہے وہ سگنیٹری کوئی ہوتا ہے، چیئرمین سگنیٹری ہوتا ہی نہیں ہے۔ جی جی۔ چنانچہ پہلے تو ہم باہر سے خریدتے تھے۔ کیا یہ بات درست نہیں ہے آپ کے اپنے دور ایم ڈی کا عہدہ ہوتا تھا، وہ اضافی چارج دیا جاتا تھا، کوئی پرماننٹ طور پر ایم ڈی نہیں تھا آپ کے دور میں، کیا یہ بات درست ہے؟ جی آپ بہت اچھی بات کر رہی ہیں، آپ بہت اچھی بات کر رہی ہیں۔ جو بات میں بتانے والا تھا وہ آپ نے پہلے کر دی۔ تو چنانچہ میں نے پہلے دن سے، اچھا میں نے جب جوائن کیا تو اس وقت ہمارے دوست محمد مالک صاحب وہ ایم ڈی تھے، ان کا ٹینیور جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو انفارمیشن منسٹری ہے وہ اپنا ہولڈ برقرار رکھنا چاہتی تھی، وہ کوئی ایم ڈی نہیں لانا چاہتی تھی۔ چنانچہ وہ پھر جو بھی انفارمیشن منسٹر ہوتا تھا اس کو اضافی چارج دے دیا جاتا تھا ایم ڈی کا۔ تو مجھے یہ نہیں لگتا تھا، میں چاہتا تھا کہ پی ٹی وی کو انفارمیشن کی غلامی سے آزاد کروایا جائے۔ اچھا جی میں نے بہت دفعہ کہا لیکن نہیں سنی گئی۔ پھر میں نے پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ جناب یہ ادارہ ایم ڈی کے بغیر چل رہا ہے، کیونکہ جو انفارمیشن منسٹر جو ہوتا ہے اس کا اپنا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑا ادارہ ہے، اس کا اپنا کام بہت زیادہ ہے، تو یہ انصاف نہیں ہو پاتا۔ چنانچہ پھر انہوں نے حکم دیا کہ یہ ایم ڈی لگایا جائے۔ اس کے بعد اخبارات میں اشتہار دیے گئے اور بہت ساری درخواستیں جو ہیں وہ موصول ہوئی۔ اچھا لیکن آپ حیران ہوں گی کہ وہ جو درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان میں سے کسی کو بھی انٹرویو کے لیے نہیں بلایا گیا، بلکہ کہا گیا کہ ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اس پوسٹ پر لگایا جائے۔ اچھا، اور ایک اور بات جو ہے کہ اپنا جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں علی مرتبہ، انہوں نے سوئے موٹو لیا تھا اس بات کا کہ یہ ایم ڈی کیوں نہیں لگایا جا رہا، لیکن وہاں سے وہ بات چلی نہیں، وہ سیدھی چیئرمین پہ آ گئی، اخراجات پہ آ گئی چیئرمین کی، یہ ہو گیا وہ۔ تو یہ جو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بتا دوں، میرے ایک اور سوال کا پلیز جواب دے دیں۔ یہ جو پیسے واپس کرنے کا کہا گیا ہے کہ آپ نے تنخواہ کے علاوہ 15 کروڑ 22 لاکھ روپے آپ نے دیگر اخراجات کی مد میں استعمال کیے، گاڑیوں کی مرمت، گاڑیوں کے اخراجات، کمرے کے کرایہ اور آپ کے ٹریول کا کرایہ، یہ پیسے پھر کس کی جیب میں گئے جو اب آپ کو واپس کرنے ہیں؟
جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں یہ کاغذ اس وقت میرے پاس ہے، یہ جو 15 کروڑ ہے، میں نے ایک پروگرام شروع کیا کھوئے ہوئوں کی جستجو، اس میں نے کوئی 60 کے قریب پروگرام کیے، اور وہ اس میں پاکستان بھر کے جو صف اول کے ہمارے موسیقار تھے، ہمارے گلوکار تھے، ہمارے دانشور تھے، ہمارے صحافی تھے، وہ میں نے ابھی یہ سلسلہ بڑا لمبا چلانا تھا، وہ میں نے سب کے انٹرویو کیے۔ اچھا، اب آپ کو حیرانی ہوگی اس بات کی کہ اس کا یعنی ظاہر ہے کہ ہر پروگرام کا ایک بجٹ ہوتا ہے، اور میرے پروگرام کا بجٹ سب سے کم بجٹ تھا، کیونکہ میرے کہنے پہ وہ لوگ آ جاتے تھے، اور لیکن کیا گیا کہ اس پروگرام کا بجٹ جو ہے وہ میرے کھاتے میں ڈال دیا گیا، صحیح، نمبر 1۔ اچھا، نمبر 2 جو بہت عجیب و غریب بات ہوئی کہ جب وہ پروگرام چلتا تھا تو ٹرانسمیشن کا بھی خرچہ ہوتا ہے، ٹرانسمیشن کے اخراجات بھی جو ہیں وہ بھی میرے کھاتے میں ڈال دیے گئے، اور وہ 6 کروڑ بنتے تھے۔ اسی طرح ہمارا کچھ اخباروں کے ساتھ واٹر سسٹم تھا، وہ ہمارے پروگراموں کے اشتہار چھاپتے تھے اور ہم ان کو اکوموڈیٹ کرتے تھے۔ اچھا، وہ جو اشتہار چھپے وہ بھی میرے کھاتے میں ڈال دیے گئے، 5.5 کروڑ روپے، وہ بھی میرے کھاتے میں ڈال دیے۔ ہلالی صاحب، فواد حسن فواد نے عدالت کو بتایا تھا کہ ہمیشہ سے وزیر اعظم کے زبانی احکامات پر ہی ساری جو تعیناتی اور منظوری جو ہے نا وہ ہوتی رہی ہیں، تو یہ تو اس میں ساری پھر بیوروکریسی بھی انوالو ہے، لاز، رولز، لاز اینڈ ریگولیشن جو ہے تو وہ تو سارا بیوروکریسی آگاہ کرتی ہے پرائم منسٹر کو۔ یہ بیوروکریسی کیوں پرائم منسٹر کو اس طرح قانون کے بارے میں نہیں کہتی رہی کہ اگر آپ نے ہمیں کوئی آرڈر کرنا ہے، کسی کی تعیناتی کرنی ہے، کوئی اخراجات کی منظوری دینی ہے تو ہمیں اس کی سمری دیں تاکہ سگنیچرز ہو، بعد میں ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ ایسی تعیناتیوں کے پیچھے آپ بھی بیوروکریٹ رہے ہیں، تو کیا اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں، کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ زبانی کلامی آپ جو ہے نا وہ احکامات دے کر اس طرح کی تعیناتیاں کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی پرائم منسٹر جو ہے اور 3 دفعے پرائم منسٹر بنا ہے کوئی بدھو تو نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ جب وہ اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بلا کے آرڈر دیتا ہے، پرنسپل سیکرٹری وہ آرڈرز نوٹ کرتا ہے اور ادارے کو لکھتا ہے the Prime Minister has been pleased to decide that Mr. Qasmi should be appointed، اور وہ جو ہے it is like a written order، وہ کاپی پرائم منسٹر بھی دیکھتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں دیکھتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ پرائم منسٹر کو بیوروکریٹس گائیڈ کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ پرائم منسٹر جو ہے یہ تو بیوروکریٹس کو گائیڈ کرتا تھا، بھول جائیں بیوروکریٹس ان کو کیا گائیڈ کرتے تھے۔ دوسری بات دیکھیے، 4 ججز بیٹھ کے انکلوڈنگ دا چیف جسٹس جنہوں نے فیصلہ لکھا اور جس کے بہاف پہ کہ کوئی اور جج نے فیصلہ پڑھا، انہوں نے کہا کہ یہ انلیگل ہے، یہ ان کی اپوائنٹمنٹ مالافائی انلیگل ہے، مالافائی دے ڈکٹیٹڈ دی ایکسرسائز آف جورسڈکشن۔ میں ان کی بات مانتا ہوں، وہ کیوں کہیں گے بھائی؟ اگر یہ کچھ نہیں ہوتا وہ کیوں کہیں گے؟ ان کی کیا ذاتی دشمنی ہے ان کے ساتھ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو غلط اپوائنٹمنٹ کے لیے پیسے انہوں نے کہا ہے واپس کرو، تو یہ جو پیسے ہیں سب سے لے رہے ہیں، بھائی پرائم منسٹر سے بھی تو پیسے لو، اس نے آخر آرڈر کیا تھا، اس کے آرڈر کے بغیر یہ تو اپوائنٹمنٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سب سے پیسے لے رہے ہیں تو آپ مہربانی سے ان سے بھی لیں، پرائم منسٹر خود سے لیں، بلکہ سب سے زیادہ پیسے اس کو دینا چاہیے جو غلط آرڈر دیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جاننا چاہتا ہوں یہ فیورٹزم، نیپوٹزم، ابیوز آف پبلک ٹرسٹ ایسے اپوائنٹمنٹس میں جو ہوتے ہیں، مہربانی سے یہ بھی نیب کو دیں، یہ نیب کو کہیں ان کو سلیکٹ کریں۔ اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جو ویل کوالیفائیڈ ہیں، جن کو یہ پرائم منسٹیریل وم اور وش پہ ان کے اپرچونٹیز چلے جاتے ہیں، اور ملک کو بہت برا ہے ملک کے لیے یہ ہونے کے لیے۔ دیکھیے یہ ہیز ٹو اسٹاپ، اور بڑی اچھی بات ہوگی اگر نیب کو آپ یہ دے دیں۔ صحیح، جی بھٹی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادیہ، میرے خیال میں تو یہ میری رائے ہے، میں نہایت قابل احترام قاسمی صاحب کی بات نہیں سن سکا، میرے خیال میں تو جرنلسٹ کو سرکاری عہدہ نہیں لینا چاہیے، لیکن یہ میری رائے ہے، ہر ایک انڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، حکمران کوئی بھی ہو،
اس نے حکومت آئین اور قانون کے مطابق چلانی ہوتی ہے، اس کے نہیں ہوتی کہ جو مرضی فیصلہ کر لے. یہ چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران خان صاحب ہو، چاہے زرداری صاحب ہو، یہ جب سرکار میں آتے ہیں یہ سمجھتے ہیں حکومت کا مام ان کی اپنی سواب دید ہے، انڈا ونڈے ریوڑیاں تے پوپو اپنے انو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے جو ڈیسیجن دیا ہے، حلالی صاحب نے جو فرمایا ہے، پی ایم صاحب کو بھی دینا چاہیے. بھائی کس قانون کے ساتھ سیکٹری انفارمیشن کو بلاؤ؟ فواد حسن فواد پرائم منسٹر کا ذاتی ملازم نہیں تھا، وہ نواز شریف کا پرسنل اتفاق فاؤنڈری کا سیکٹری نہیں تھا، وہ پرنسپل سیکٹری ٹو پرائم منسٹر تھا، اور اس کو آئین اور قانون کو فالو کرنا اس کی ذمہ داری تھی. اگر اس نے آئین اور قانون سے انحراف کیا ہے تو اس کے خلاف نیب میں ریفرنس جانا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں کہ پچھلے 13-14 سال سے اسی طرح زبانی تعیناتیاں ہوتی آ رہی ہیں، صرف نون لیگ کے دور میں نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی، یہ جنرل مشرف کا بھی اس میں دور شامل ہے، جو ان کے دور کے پرائم منسٹر وزرائے اعظم رہے ہیں، ان کے دور میں بھی ایسا ہوتا آ رہا ہے. ہمایوں اختر صاحب، بیوروکریسی تو سے جب سے آپ کی حکومت آئی ہے، آپ کی حکومت کو بیوروکریسی سے تو شکایات رہی ہیں، کیا اس طرح کی شکایات کے قوانین پر، رولز اینڈ ریگولیشنز پر عمل نہیں کرتا؟ کچھ کام آپ کی حکومت میں بھی ایسے ہوئے ہیں زبانی کلامی پر، آپ لوگوں کی حکومت تبدیلی کیسے لے کے آئے گی؟ جی میں ذرا پہلے سوال کا جواب دے دوں. جی مجھے افسوس ہے کہ عطاء الحق قاسمی صاحب کے ساتھ جو ہوا سو ہوا، کیونکہ مجھے جو نظر آ رہا ہے اس میں ان کی غلطی تو مجھے نظر نہیں آ رہی. علاوہ اس کے کہ بھٹی صاحب کا یہ ویو ہے کہ، اور وہ ان کا ویو ہے کہ جرنلسٹ کو اس طرح کے عہدے نہیں لینے چاہیے، تو پھر تو اور بھی بہت لوگوں کو، طبقوں کو اس طرح کے عہدے نہیں لینے چاہیے. لائرز کو بھی نہیں لینے چاہیے، ٹیکنوکریٹس کو بھی نہیں لینے چاہیے. لیکن میں گزارش کروں، بھٹی صاحب بہت ہی قابل احترام میرے شخصیت ہیں، اور میں جانتا ہوں اچھی طرح امریکہ میں ہزارہا لوگ اس طرح اپوائنٹ ہوتے ہیں جب بھی ایک نئی ایڈمنسٹریشن آتی ہے. اور اگر کوئی ٹیلنٹ جس کی بھی نظر میں جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک ٹیلنٹ اویلیبل ہے تو اس کو لگایا جانا چاہیے. لیکن جو ملک کے قوانین ہیں، جو ملک کے رولز آف بزنس، لیکن سپریم کورٹ، حلالی صاحب نے صحیح کہا، سپریم کورٹ کی قاسمی صاحب سے کوئی دشمنی نہیں تھی. سپریم کورٹ تو قوانین دیکھتا ہے، رولز آف بزنس دیکھتا ہے، اور اس کے تحت دیکھتا ہے کہ یہ اپوائنٹمنٹ صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو اس میں قاسمی صاحب تو بیچارے بیچ میں پھنس گئے ہیں، اور حکومتوں کو لازمی یہ چاہیے جی. اور اگر پرائم منسٹر صاحب کو اس چیز کا یاد نہیں رہا، بے شک وہ تیسری دفعہ کے پرائم منسٹر تھے، تو بیوروکریسی کو لازمی بتانا چاہیے، اور اسی لیے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ملک کے قوانین کے تحت اس کام کو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. اور یہ ہر دور میں جی، چاہے وہ پی ٹی آئی کا دور ہو یا پی ایم ایل این کا ہو یا پیپل پارٹی کا ہو، بیوروکریسی کو کھل کے بتانا چاہیے سیاستدان کو کہ طریقہ کار کیا ہے. اور اگر وہ اس سے ڈیویٹ کرے تو وہ اس سے لکھوا لے، وہ اس سے فائل پہ لکھوا لے کہ جی یہ پرائم منسٹر کے یا جس کے بھی منسٹر کے آرڈر پہ یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے. صحیح. قاسمی صاحب، میرا آپ سے آخری سوال، وہی جو بھٹی صاحب نے بات کی تھی، میں بھی آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ ماشاءاللہ بڑے دانشور ہیں، زبردست ادیب ہیں، شاعر ہیں، رائٹر ہیں، کالم آپ لکھتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا آپ کو یہ عہدہ نہیں لینا چاہیے تھا؟ آپ چیئرمین کا عہدہ، پھر جو اتنے پیسے آپ کو مل رہے تھے، آپ کو لینا ہی نہیں چاہیے تھے، ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اب تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں، جو کچھ ہوا ہے نا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری خدمات کے عوض مجھے یہ کچھ ملنا ہے تو میں کبھی یہ عہدہ قبول ہی نہ کرتا. میں تو نیک نیتی کے ساتھ داخل ہوا تھا کہ ایک ادارہ جو کہ روح و زوال ہے میں اس کو ٹھیک کروں گا. میں باقی ایک بات کی مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ مجھ پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں. مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ میں نے کوئی کرپشن کی ہے. بالکل وہ چونکہ کرپشن کا کوئی الزام نہیں تھا، لہذا آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، عارف حمید بھٹی صاحب بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ تو خرچے ہوتے ہیں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے. اور وہ میرا پروگرام جو تھا وہ ایک آرکائیو کی صورت میں اب ساری عمر کے لیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عطاء اللہ قاسمی صاحب. میں نے تو اپنے طور پہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عطاء اللہ قاسمی صاحب. آپ کا مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ڈی جی نیب لاہور نے ٹی وی ٹاک شوز میں بات آخر کس کے کہنے پہ کی. ایک چھوٹے سے وقت کے بعد.
بریک کے بعد خوش آمدید ہلالی صاحب. میں نے آج ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد صاحب جو ہیں, میں نے ان کو ٹیلی فون کیا. میں نے کہا ہمیں بھی ٹائم دے دیں, اتنے ٹی وی ٹاک شوز میں آپ جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, ہمارا کیا قصور ہے؟ کہتے اب تو میں نہیں دے سکتا ٹائم, اب تو میرے پہ پابندی لگ گئی ہے. تو میں نے کہا جو آپ پہلے 2 دن جو آپ نے ایک تہلکہ پورے میڈیا میں مچائے رکھا ہے, یہ آپ کس کے کہنے پہ گئے تھے؟ آپ کو اجازت تھی کہ آپ اس طرح جو کیسز چل رہے ہیں اس پر جا کے میڈیا میں سب کے سامنے بات کر سکیں؟ تو آپ کو چیئرمین نیب نے اجازت دی تھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں چیئرمین نیب نے اجازت نہیں دی تھی, میں نے پوچھا ہی نہیں تھا, میں تو اپنے شوق سے جا کر خوشی خوشی بس جا کر بیٹھ گیا. کیونکہ مجھے جو اینکرز کال کر رہے تھے وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ جو صاف پانی کیس میں علی عمران کے 2 سے جو پلی بارگین ہوئے, نیب نے بہت اچھا کیا ہے, جو اتنے پیسے ہمارے ریکور ہو گئے. مجھے تو دھوکے میں انہوں نے مار دیا. مجھے کہا گیا کہ علی عمران کیس پر بات کرنی ہے, تو انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ شہباز شریف کیسز میں پھنسا دیا. پھر میں نے ان سے سوال کیا, چلے ایک پروگرام میں آپ کے ساتھ ایسی ہو گیا, آپ تو 20ویں پروگرام میں جا کر بیٹھ گئے. اس بات کا ان کے پاس خیر کوئی جواب نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا جعلی ڈگری کیس میں بھی ان کے ساتھ جو ہے نا جان بوجھ کر اس طرح کیا جا رہا ہے. بہرحال یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, ہم نہ ہی ڈسکس کریں تو بہتر ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہلالی صاحب اس طرح کے کیسز پر میڈیا میں آ کر بات کرنی چاہیے؟ ہمیں ویسے ابھی جوائن بھی کر لیا ہے بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب نے, ان سے بھی میں پوچھتی ہوں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے کیسز کو میڈیا پہ ڈی جی نیب جو ایک انڈر انویسٹیگیشن کیسز ہیں ان پر آ کے بات کرنی چاہیے ان کو؟ میں تو اتنا حیران ہوں کہ 20 پروگرام کے بعد بھی اس کو آرڈرز نہیں آئے کہ تم مت جاؤ. نہیں آپ آگے آرڈرز آئے ہیں تو میرے پروگرام میں نہیں آئے نا, آرڈرز نہیں ہوتے تو آگے بیٹھے ہوتے. نہیں میں کہہ رہا ہوں 20 اس سے پہلے تو پروگرام میں جا رہا تھا نا, اس سے پہلے تو جا رہا تھا. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ 20 پروگرامز میں گیا ہے یہ, اور 20 پروگرامز تک آرڈر نہیں آئے, 21واں پہ آ گیا. یہ ہول سچویشن از روٹن. یہ تو جسٹس میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایسے اس قسم کے رویات جسٹس ہو سکتے ہیں. 2 منٹ میں آپ کے پاس گھمن صاحب سے میں ذرا لے لوں, جو ایکس ڈی جی نیب کے پی کے رہ چکے ہیں. بہت شکریہ. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں, جو بات ابھی میں ہلالی صاحب سے کر رہی تھی, جو نیب میں اس طرح کے کرپشن کیسز چل رہے ہوتے ہیں, جو کیسز انڈر انویسٹیگیشن ہوتے ہیں, بقول ڈی جی نیب لاہور کے جن سے میں نے آج بات کی, وہ کہہ رہے ہیں یہ سب وہ میں نے باتیں کی میڈیا میں جا کر, جو کورٹ میں ہیں, جو فیصلے آ گئے ہیں ان پر میں نے باتیں کی ہیں, تو یہ پبلک پراپرٹی ہوتا ہے. تو آپ یہ بات کر سکتے ہیں آپ کے نیب قوانین میں کوئی ایسی چیز ہے؟ میرا خیال ہے یہ میں ذاتی طور پہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں خود بھی رہا ہوں. ہاں جی. نیب کے یا ڈی جی نیب کے ایکشن بولنے چاہیے, اس کو وہاں پبلک فورم پہ جا کر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا, یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان کا جو ایکشن ہے, ان کا جو انویسٹیگیشن ہے, جو آؤٹ کم ہے, وہ لوگوں کو نظر آنا چاہیے, بجائے کہ ہم ٹی وی پہ جا کر کہیں. اور اس کی وجہ اگر یہ ڈی جی نیب جو آیا نا ابھی, جس طرح شہباز شریف کو پروڈکشن آرڈر پہ لے جایا گیا, بجائے کہ وہاں وہ پبلک کی بات کی, انہوں بھی جا کے نیب کے اوپر اٹیک کیے کہ نیب نے مجھ سے یہ پوچھا, نیب نے یہ کہا. دونوں طرف سے اٹیک ہوئے ہیں. تو جب وہ کریں گے تو شاید اس جوش میں آ کر, کیونکہ انہوں نے تحقیق کی ہوئی ہے, یہ کنفرم ہے, ان کے پاس اتنا مٹیریل ہے کہ ڈی جی نیب لاہور جو ہے ہی از اوور کانفیڈنٹ کہ جی یہ ہمارے کیس ٹی ہے. تو اس کو میرا اس کو کاؤنٹر انہوں نے کیا ہے. ویسے اصولن کو نہیں جانا چاہیے تھا پبلک, یہ نہیں پبلک پہ آ کر ٹی وی پہ اس طرح کرپشن. آپ کو لگتا ہے اگر وہ چیئرمین نیب سے اجازت مانگتے تو ان کو اجازت نہ ملتی؟ بالکل نہ ملتی, اپنی مرضی سے آگے. اور یہ انڈرسٹوڈ بھی ہے, وی آر ناٹ سپوز ٹو, ایون ڈی جی نیب از ناٹ سپوز ٹو, جو نیب چیئرمین ہے ہی از ناٹ سپوز ٹو گو آن پبلک انٹل کوئی پالیسی بیان دینا ہے. تو یہ ہوا کیسے؟ کوئی اٹیک ہوا ہے, یہ ہوا ہے میرا حال جوش میں آ کر, وہ کہتے ہیں مجھے کہا گیا تھا کہ علی عمران کیس میں آ جائے بات کریں, اور میں جو ہے نا وہ جا کے بیٹھ گیا کہ میں ساری ڈیٹیل جا کے بتاتا ہوں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ میں نے شروع میں کہا کہ یہ نہیں جانا چاہیے تھا, ان کو اس طرح پبلک میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کے ایکشن بولنے چاہیے. لیکن بات کیونکہ نون لیگ انہیں خود یہ جا کے جب ایک پروڈکشن اب اس کی پلی لی ہے نیشنل اسمبلی, وہاں جا کے انہوں نے جا کے نیب کے اوپر اٹیک کیا, نیب کی باتیں بتائی ہیں, تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسا کیا. جی بھٹی صاحب, ڈی جی نیب کو میرے خیال میں بھی گریز کرنا چاہیے تھا, لیکن کیوں کیا گیا فیصلہ؟ جب ایک بندہ جو ریمانڈ پہ ہو, جسمانی ریمانڈ پہ ہو, وہ اسمبلی میں جا کے ہر کیس سے ریلیٹڈ انویسٹیگیشن ڈسکس کرے اور نیب کو گالیاں دے, جب آپ یہ تاثر دے دیں کہ حقائق کو مسخ کر کے جھوٹ بولے آگے اسمبلی میں جا کے کہ انویسٹیگیشن کس بات کی ہو رہی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, تو پھر وہ کیا کرے؟ کب تک گالیاں کوئی کھائے, کب تک کوئی سنے؟ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں انہیں گریز کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ سوچیں تو صحیح, کیا کس طرح مجبور کیا گیا ان کو؟
آپ روزانہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں جس چیئرمین کو آپ نے خود اور آپ کی اپوزیشن نے بنایا, جہاں 90% نیب میں بھرتیاں آپ لوگوں نے کی, آج آپ کو وہ نیب بری لگ رہی ہے کیونکہ وہ آپ کا احتساب کر رہی ہے. جب زرداری صاحب کا کرتی تھی, ڈاکٹر عاصم صاحب کا کرتی تھی, اور دیگر لوگوں کو کرتی تھی, تو بہت اچھی تھی, کیونکہ نیب کو آپ نے ہمیشہ غلام بن کے رکھا. اب آپ کے پاس وہ کوئی جسٹس قیوم نہیں مل رہا جس کو ٹیلی فون کر کے کہے کہ بی بی کو سزا دے دو. وہ کام ٹھیک تھا کہ جج کو فون کرنا. دوسری بات میں ایک آپ کی عرض آخری کرنے لگا ہوں, نیب انویسٹیگیشن ادارہ ہے, جج نہیں ہے. جیسے پولیس انویسٹیگیشن ادارہ ہے, وہ ریفرنس بناتے ہیں, ریفرنس بنا کے کورٹ کے پاس بھیجتے ہیں, کورٹ کی مرضی ہے, اسے قبول کرے, سزا دے, بری کر دے, جو مرضی کرے. جیسے پولیس والے اپنی انویسٹیگیشن کر کے پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, ہم اس میں تو بڑا خوش ہوتے ہیں, پھر بھی انہیں تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے تھا. لیکن جب اپوزیشن ہتھیار بنائے اور حقائق کو مسخ کرے تو پھر میرا خیال ہے موقف ایک لیمٹ میں آنا چاہیے تھا, اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے تھی. جو انہوں نے اتنی ان سے سوال کیے. جب سے یہ نیب ایکٹیو ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب لوگ, آپ لوگ جو ہیں وہ سیاسی انتقامی کارروائیاں لے رہے ہیں, احتساب کریں, انتقام ہم سے نہ لیں. میری نظر میں جو نیب کا قانون ہے اس میں بہت خامیاں ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ نیب کے قانون بننے کے بعد پیپل پارٹی کا دور آیا اور پوری 18ویں ترمیم دیکھی گئی, اور پھر پی ایم ایل این کا دور آیا, اور ان کو بہت دفعہ مشورے دیے گئے کہ یہ قانون میں آپ سب مل کے اس قانون کو کچھ اس کو ٹھیک کر لیں, اس میں کچھ فلاز موجود ہیں. اور اس قانون کے جو امینڈمنٹس تھیں اس کے ڈرافٹ بھی بنائے گئے, دونوں پارٹیوں نے مل کے بنائے پچھلے دور میں, نون لیگ کے دور میں, لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا. آئرنی یہ ہے کہ جب 18ویں ترمیم بن رہی تھی تو اس وقت نیب کے قانون کو بھی بات بھی کی گئی, اور آرٹیکل 62 اور 63 کی بھی بات کی گئی کہ اس کو ہم ریویو کر لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. اس میں بھی میری نظر میں چند خامیاں موجود ہیں, لیکن کچھ پارٹیاں یہ کرنے کو تیار نہیں تھیں, اور آج یہ پھندے انہی کے گلوں میں پڑ رہے ہیں. تو اول تو میں امید کروں گا کہ میری پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ تمام پارٹیوں کو آن بورڈ لے, اور کچھ ملک کے قوانین جس میں کچھ مشاورت کے ساتھ ضرورت ہے کہ اس کو زیادہ منصفانہ بنایا جائے. کیونکہ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ کالا قانون ہے, اندھا قانون ہے, اس کو سب کی مشاورت سے اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے, ترمیم ہونی چاہیے, اس کو بدلنا چاہیے. آپ کی حکومت اس کا ساتھ دے گی؟ 10 سال سے نہیں چاہ رہی. میرا یہ اپنا ویو ہے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پارٹی کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس قانون پہ ضرور غور و فکر کیا جائے. دیکھیے, ایک چیز لوگ بھول رہے ہیں کہ یہ جو حالیہ چیئرمین نیب ہیں یہ کن دو پارٹیوں نے لگائے تھے. اس میں پیپل پارٹی جو اپوزیشن لیڈر تھی, اور پی ایم ایل این شامل تھی, اور ستم ظریفی یہ کہ بلیم یہ پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں جس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا اس چیئرمین نیب کو لگانے میں. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہلال صاحب آتی ہوں, بریک کے بعد آ جاؤں, میں آپ کا کامنٹ لے لیتی ہوں بریک کے بعد آ کر. گھمر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریک کے بعد جب اس آئیں گے تو ہم بتائیں گے کہ جو گھر بیٹھے بینک صارفین ہیں, لوگ ہیں, ان کے اکاؤنٹ سے پیسے جو نکالے جا رہے ہیں, لوٹا جا رہا ہے, ان کو ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے. علی محمد خالق, بینکنگ انفارمیشن سیکرٹری ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. کچھ احتیاطی تدابیر بھی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کیسے آپ لوٹنے سے بچ سکتے ہیں, ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. تھینک یو سو. بریک کے بعد خوش آمدید. جی ہلالی صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ. یہ جو ہماری بات ہو رہی تھی یہ نیب کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ پولیس بھی بولتی ہے, پولیس اس وقت پریس کانفرنس کرتی جب ان کی انویسٹیگیشن چل رہے ہیں, پبلک کو بتانے کے لیے. جب انویسٹیگیشنز کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, پولیس جا کے کورٹ میں جج کے ساتھ نہیں بیٹھتی ہے اور کہتی ہے یہ کرو یا وہ کرو, یا جج کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتی ہے. یہ غلط بات ہے, یہ ہمارے سسٹم کے خلاف ہے. یہ جسٹس ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروسیکیوٹر بیٹھا ہے جج کے ساتھ. تو یہ میرا پوائنٹ یہ ہے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ.
جو دوسرا اپوائنٹمنٹس کیسے ہوئے نہیں ہوئے وہ سب الگ بات ہے، مگر کوئی حق نہیں ہے جج کو جا کے کوئی آدمی انفلوئنس کرنا. لیٹ ہم میک ہز ججمنٹ. بالکل ٹھیک. آگے بڑھتے ہیں. بینکنگ انفارمیشن سیکیورٹی ایکسپرٹ محمد علی خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اے ٹی ایم مشینیں کافی عرصے سے استعمال ہو رہی ہیں، ابھی آ کر اتنے انسیکیور کیوں ہو گئی ہیں؟ دوسری بات یہ کہ جب ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں یا آن لائن ہم لوگوں نے باہر سے کوئی چیز منگوانی ہے تو آپ کو ایک اپنا کارڈ نمبر دینا پڑتا ہے جو آپ کا اے ٹی ایم ڈیبٹ کارڈ کا نمبر ہوتا ہے. تو کیا اب وہ بھی دینے سے گریز کیا جائے؟ شاپنگ کرنے کے لیے جب ہم کارڈ سوائپ کرتے ہیں وہ بھی نہ دیا جائے؟ کچھ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کچھ احتیاطی تدابیر بتا دیں کہ کارڈ کا استعمال ظاہر ہے بالکل روکا تو نہیں جا سکتا، اس نقصان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل دیکھیں اے ٹی ایم کا استعمال کیونکہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی ترقی کری ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے، وہ چاہے پوس کی مشینز ہو ریسٹورنٹس کے اوپر یا اے ٹی ایم ہو یا پھر آن لائن بینکنگ ہو. اس کے اندر کچھ احتیاطی تدابیر ہیں. جیسے اگر آپ اے ٹی ایم استعمال کر رہے ہیں تو اپنا پن بہت چھپا کر دیا جائے. دوسری بات کسی ایسی جگہ پر جو اے ٹی ایمز ہیں جو بہت ویران ہیں وہ اے ٹی ایمز یوز نہ کی جائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس ریگولرلی چیک کریں. فورتھ تھنگ اپنے پن اے ٹی ایم پنز جو ہیں اور موبائل بینکنگ کے جو پنز ہیں ان کو فریکوینٹلی چینج کریں. اچھا مجھے ایک بات یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آیا. اگر آپ کی بینک سے کوئی آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے تو وہ تو آپ کو موبائل پہ فوری میسج آ جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں وہ میسیجز بھی نہیں آتے، تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ بینک کو نہیں پتہ چلتا؟ ذرا بینک کی طرف سے فوراً میسج آ جاتا ہے، تو جب پیسے نکلتے ہیں تو پھر الرٹ کیوں نہیں آتا؟ جی دیکھیں 53% آف دا ٹائم جو کسٹمر ہے وہ بینک کو بتاتا ہے کہ میرے بینک اکاؤنٹ سے وہ ٹرانزیکشن ہوگی جو میں نے کی ہی نہیں. تو نارملی لوگ یہ سروس ایکٹیویٹ نہیں کرواتے کہ ٹرانزیکشن جو ہوئی ہے اس کا میسج آئے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے ایٹ ٹائمز سروس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں کہ جس وجہ سے میسیجز نہیں جا پاتے. بٹ نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے سروس ایکٹیویٹ نہیں کروائی ہوتی کیونکہ اس سے کچھ نامنل سے چارجز ہوتے ہیں جو پر ایئر کٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی وجہ سے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ فریکوینٹلی چیک کرتے رہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، اور جب آپ نیکسٹ ٹائم اکاؤنٹ اپنا چیک کریں تو آپ کو پتا ہو کہ کتنے پیسے گئے ہیں اور آپ نے کتنے ویلڈ ٹرانزیکشنز کی ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل جس طرح سے اسکیمنگ ہو رہی ہے، مطلب آپ کا جو کارڈ ہے اس کے اوپر ایک بلیک کلر کی اسٹرپ ہوتی ہے، اس پر سے ڈیٹا ریڈ کر لیا جاتا ہے. اچھا. اور وہ بلیک مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے. اور اس کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر کوشش کریں، اسٹیٹ بینک نے بھی ایک اپنا سرکولر دیا تھا کہ آپ نے ای ایم وی چپ انیبلڈ کارڈز ہوتے ہیں، آپ ان کے اوپر بینکس کو کہا تھا کہ آپ اپنے کارڈز کو لے کر آئیں. وہ دسمبر 31 2018 تک اس کی ڈیڈ لائن ہے. تو اپنے جو بینک ہے اس سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ ہمیں ای ایم وی کارڈز ایشو کریں. تو آن لائن بھی اگر آپ نے کچھ منگوانا ہے تو اپنا کارڈ نمبر کسی صورت نہ دیں؟ نہیں، کارڈ نمبر آپ کو دینا پڑتا ہے جو ایلیجیبل جو ویلڈ ویب سائٹس ہیں. دیکھیں اس کے لیے یہ کہ آپ کوشش کریں کہ وہ ویب سائٹس یوز کریں جو نون ہیں. اس کو نارملی فشنگ اٹیک یا پھر آپ ایک ڈمی سی ویب سائٹ بنا کر پبلسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں انٹرنیٹ ایک بہت اوپن سی دنیا ہے جس کے اندر ہر کوئی پھر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر آپ اپنی یہ انفارمیشن نہ دیں. پلس ایک پوائنٹ اور ہے جو کہ آج کل بہت اسکیم چل بھی رہا ہے کہ لوگ کال ریسیو کرتے ہیں کسی ان نون نمبر سے کہ جی ہم سینسس کے لیے یا مختلف اور بینک ویریفیکیشن کے لیے کارڈ کی ڈیٹیلز مانگتے ہیں. تو آئی ول ارج ایوری ون کہ اس طرح کی کوئی ڈیٹیل نہ کبھی بینک آپ سے مانگے گا، نہ آپ کبھی کسی کو کال پر دیں، کیونکہ یہ بھی ایک فراڈ ہے جو کہ آج کل چل رہا ہے. اچھا ایک آخری سوال، اس طرح کے کیسز میں کیا خود بینک کے کہیں نہ کہیں ملوث ہونے کے کچھ خطرات ہو سکتے ہیں؟ لاسٹ کوشچن. دیکھیں رسک ہمیشہ سٹینڈ کرتا ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ انسائڈر کوئی جو ہے وہ بھی آپ کو جو ہے وہ فراڈ کے اندر انوالو ہو، بالکل ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے. صحیح. ہلالی صاحب آپ تو نہیں کوئی سوال پوچھنا؟ ڈیفینیٹلی کارڈ آپ بھی یوز کرتے ہیں، آپ کی فیملی بھی یوز کرتی ہے. بھٹی صاحب آپ کوئی سوال تو نہیں پوچھنا چاہ رہے؟ میں شکریہ بول دوں پھر میں آؤں. میں صرف یہ ایڈوائس دینا چاہتا ہوں کہ بلاگ میں مجھے پتہ چلا ہے کہ اے ٹی ایم کے سامنے جب آپ پہنچتے ہیں تو 2 دفعے آپ کینسل پریس کریں اور پھر اپنا کارڈ ڈالیں. تو سنا یہ ہے کہ جو میکنزم ہے جو آپ کا نمبر ریڈ کر سکتا ہے وہ کینسل سے ختم ہو جاتا ہے. سنا یہ بس. زبردست. ٹھیک ہے. میرا ایک سوال ہے. جی پوچھیں پلیز، پوچھیں. اول تو میں یہ پوچھوں گا محمد علی صاحب سے کہ یہ بینک جو آپ نے سوال کیا شازیہ کہ انٹرنل فراڈ جو ہے اس کے پاکستان کے بینکس میں کیسے میجرز لیے جاتے ہیں، نمبر 1.
नंबर 2, दुनिया में हैकर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक पूरी ट्रेड बन चुकी है हैकर्स में, और उन्होंने CIA के और नेशनल हेल्थ सर्विस और इवन स्टेट बैंक जो बांग्लादेश का था वो हैक हो गया और उसमें से पता नहीं कितने $मिलियन लोग निकाल के ले गए। तो पाकिस्तान में जो बैंक्स हैं वो अपने आप को किस तरह की फायर वॉल्स बना रहे हैं और किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं हैकर्स के खिलाफ? देखिए, इंटरनल फ्रॉड्स के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे रिव्यूज हो रहे होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर कंडक्ट किए जा रहे होते हैं, जो कि इंटरनल ऑडिट की टीम्स हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ की टीम हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, उसके अलावा और बहुत सारे रिव्यूज फाइनेंस के चल रहे होते हैं जो कि इसको बार बार रिव्यू कर रहे होते हैं, उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है, इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए जाते हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए भी, लेकिन इसके साथ एक इजाफी कंट्रोल ये लगाया जाता है कि आप ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर रहे होते हैं। आप भी कर रहे होते हैं, स्टेट बैंक भी कर रहा होता है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो सस्पिशियस है वो उसको मॉनिटर कर रहा होता है, उसके ऊपर वो पूछता भी है कस्टमर से कि क्या ये ट्रांजैक्शन आपने की है और इसकी रीज़न क्या थी और इस तरह की चीज़ें। दूसरा जो आपका सवाल था हैकर्स और इंटरनेट के बारे में, उसके बारे में कहते चलूँ, देखिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ की एक बहुत बड़ी फील्ड और बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर उसको इस तरह से परसू नहीं किया गया। ये जितनी चीज़ें आपने बताई, यस, इन सब के लिए हल मौजूद हैं, बट उसके लिए प्रॉब्लम यह है कि उसके लिए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो रिक्वायर्ड है, तो वो हमारे यहाँ शायद अभी बैंक्स करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उनको शायद अभी इस चीज़ की अहमियत का अभी अंदाजा नहीं है। जो आपने बड़ी खतरनाक बात बता दी है हमें। हाँ जी, आपने बड़ी खतरनाक बात बता दी है हमें ये। सही, ठीक है। बैंक्स स्टेट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा फोर्स भी कर रहा है बैंक्स को। भट्टी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इंटरनल इतने चेक्स हैं, फ्रॉम नोइंग योर कस्टमर, नादरा से चेक करें, 10 लाख पर डे से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप रिपोर्ट करें, सस्पिशियस ट्रांसमिशंस रिपोर्ट करें, फिर इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, स्टेट बैंक ऑडिट, सरप्राइज ऑडिट, फिर भी पैसे हमारे गायब हो जाते हैं और गुम जाते हैं। साइबर क्राइम्स के हवाले से कानून साजी है, कवानीन भी है, लेकिन ये बैंकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्यों नहीं अपना काम करते हैं? देखिए, बहुत सारे ये हैं स्टेप्स हैं जो अगर ये इम्प्लीमेंट करें शाजिया, देयर इज नो नीड टू क्रिएट हैकर्स और ये वो। मैं आपके शाजिया आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से मैं ये गुजारिश करूं कि मोहम्मद अली साहब ने एक बहुत बड़ा इधर डिस्क्लोजर किया है कि हमारे बैंकों की फायर वॉल्स ठीक नहीं है, वी आर टोटली ओपन टू इंटरनेशनल हैकर्स। एक हालिया केस है कि स्टेट बैंक ऑफ बांग्लादेश से hundreds of millions of dollars जो हैं वो निकाल लिए गए। इसके लिए पैसा चाहिए, तो ये भी उन्होंने बता दिया कि इसको करने के लिए बैंकों के पास शाजिया, बैंकों के पास तमाम इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा पैसा है, उनको कहें कि जरा पैसा इस चीज पे भी लगाएं और स्टेट बैंक को चाहिए कि वो इसमें कवानीन निकाले। लास्ट कमेंट भट्टी साहब। शादिया, लोग बैंकों में रकम रखते हैं, उनकी महफूज रहे, और ये तमाम बैंकों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई लीकेज हो रही है, कहीं खराबी है, उसको दूर करे, नहीं तो इन पे मुकदमा दर्ज होने चाहिए। मैं और आप पैसे इसलिए नहीं रखते कि हैकर चुरा के ले जाए और ये हमें आके दलीलें देते रहे। और घर में चोरों डाकुओं के डर से नहीं रख सकते। इमरान खान साहब, बैंकों में हैकर्स के डर के नहीं रख सकते, तो कहाँ रखें? करप्ट लोग हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, फिर बैंक बंद कर देना, इसमें कुछ चने की दुकान लगा ले। एहतसाब क्रॉसिंग बोर्ड जारी रहना चाहिए, इसी से अपोजिशन की चीजें आएगी। पिछले 10 साल एहतसाब मुर्दा घोड़ा रहा, उस वक्त सब खुश थे क्योंकि करप्ट माफिया को हाथ नहीं डाला जा रहा, पहली दफा हाथ डाला जा रहा है। खुदारा, हाँ, इसको एहतसाब क्रॉसिंग बोर्ड होना चाहिए, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। बाकी इन लुटेरों के प्रोपेगेंडा की परवाह ना करे कि अपोजिशन क्या कह रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, जफर इलाली साहब, खालिद और हमायूं अख्तर साहब, मेरे तमाम मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। प्रोग्राम के लिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।